बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम किस्सा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके। तो नाजरीन शुरू करते हैं। किस्सा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम विलादत। वबश्शरनाहु बि इसहाक़ नबिय्यम मिनस्सालिहीन वबारकना अलैहि व अला इसहाक़ व मिन ज़ुर्रिय्यतिहिमा मुहसिनुम व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। सूरह साफ़ात आयत नंबर 112 ता 113। तर्जमा। और हमने इनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकूकारों में से होंगे, और हमने इन पर और इसहाक पर बरकतें नाजल की थी, और इन दोनों की औलाद में से नेकूकार भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले गुनाहगार भी हैं। जब फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को इनके कुफर और बेफरमानियों की वजह से तबाह करने के लिए जाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के पास से गुजरे, इस वक्त उन्होंने ये खुशखबरी हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा को दी, जिसकी वजाहत इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आगे आएगी। और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा से लेकर हमीदुम मजीद तक। तर्जमा। और हमारे फरिश्ते खुशखबरी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो सलाम कहा, उन्होंने भी सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुना हुआ बछड़ा लेकर आए। जब देखा कि इनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खा रहे, तो इनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कर, हम कौम लूत की तरफ इनके हलाक करने को भेजे गए हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने इसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। इसने कहा, है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और इसकी बरकतें नाजिल हों। वो हर किस्म की तारीफ के लायक है और बुजुर्गों बरतर है। और दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है। तर्जमा। और इनको इब्राहीम के मेहमानों का अहवाल सुना दो। जब वो इब्राहीम के पास आए तो सलाम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। फरिश्तों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम मुझे खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? फरिश्तों ने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप मायूस ना हो जिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की रहमत से मैं मायूस क्यों होने लगा? इससे मायूस होना गुमराहों का काम है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया। तर्जमा। भला तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? जब वो इनके पास आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग ना जान पहचान तो अपने घर जाकर एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए इनके आगे रख दिया। कहने लगे, आप तनावल क्यों नहीं करते? और दिल में इनसे खौफ मालूम किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ ना कीजिए। और इनको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी भी सुनाई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीट कर कहने लगी, है एक तो बुढ़िया और दूसरा बांझ। फरिश्तों ने कहा कि हाँ, तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, बेशक वो हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए और वो 3 थे, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील। जब वो इनके पास पहुंचे तो उन्होंने सलाम कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको मेहमान ख्याल करके खूब मोटा ताज़ा बछड़ा भून कर लाए और मेहमान नवाजी के लिए इनके सामने पेश कर दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहे और तवज्जो भी नहीं कर रहे, इसलिए कि फरिश्तों के अंदर खाने की चाहत और ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनसे अजनबियत और खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि आप बिल्कुल खौफ ना करें, हम रब के फरिश्ते हैं, कौम लूत के तबाह करने के लिए भेजे गए हैं। ये बात सुनकर हज़रत सारा खुश हुई और कौम लूत
پر ناراض ہوئی۔ وہ عرب کی عام عادت کے مطابق مہمانوں کے سر کی طرف کھڑی تھی۔ قوم لوط کی تباہی کی خبر سن کر جب وہ خوش ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، یعنی جب فرشتوں نے اسے خوشخبری دی تو آپ کی بیوی نے تعجب سے آواز نکالی اور آگے آئی اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا جیسے تعجب کے وقت عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اور کہنے لگی تعجب ہے کہ میں بچہ جنم دوں، میں بھی بوڑھی اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے جیسی عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے، میں بوڑھی بھی اور بانجھ بھی اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے۔ ایسی حالت میں اس نے بچے پیدا ہونے پر تعجب کیا، اس نے بچے پیدا ہونے پر تعجب کیا، اسی وجہ سے اس نے کہا کہ بے شک یہ عجیب بات ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، اے گھر والو اللہ کی رحمت اور برکت تم پر نازل ہو، بے شک وہ تعریف والا بزرگی والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہ بشارت سن کر خوش ہو گئے اور اس خوشی کی بنا پر دوبارہ خبر سننے کو جی چاہا تو فرمایا کیا تم مجھے بڑھاپا پہنچنے کے بعد خوشخبری سنا رہے ہو؟ بس کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کو سچی پکی بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے تاکید دی اور پختہ انداز سے خوشخبری دی کہ وہ بچہ علم والا ہوگا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام ہیں، یعنی وہ بچہ اپنے مقام و منصب کے مطابق علم والا اور بردبار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سچے وعدہ اور صبر و تحمل والا ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہی قرآن کا وہ مقام ہے جس سے محمد بن کعب کرزی نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کے وجود اور ان کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی خوشخبری اور بشارت کی موجودگی میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اہل کتاب کے ہاں اس طرح کی روایات بھی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھنے ہوئے بچڑے کے ساتھ 3 پیمانے کی گندم کی روٹی، گھی اور دودھ بھی پیش کیا تو انہوں نے کھانا کھایا، تو یہ محض غلط اور بے سروپا بات ہے۔ اور ایک قول یوں بھی ہے کہ یوں نظر آتا تھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کھانا خود بخود ہوا میں غائب ہو رہا تھا۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ تیری بیوی ساری کو اب ساری نہیں کہا جائے گا بلکہ اب اس کا نام سارا ہے، میں اس پر برکت نازل کروں گا اور تجھے اس سارا کے بطن سے ایک بیٹا دوں گا اور اس بیٹے پر بھی برکت نازل کروں گا، پھر اس سے بہت سی قومیں اور ان کے بادشاہ پیدا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بشارت سن کر سجدے میں گر گئے اور ہنستے ہوئے دل میں کہا کہ اب 100 سال کی عمر میں میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور سارا بچہ جنم دے گی جب اس کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں التجا کی کہ کاش اسماعیل تیرے دین کے لیے زندہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری بیوی سارا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھے گا، وہ ٹھیک 1 سال بعد انہی دنوں پیدا ہوگا، میں اس سے اور اس کی اولاد سے بہت لمبا عرصہ عہد و پیمان باندھوں گا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں گے، اور میں اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، میں اس پر برکت نازل کروں گا اور اس کی اولاد بہت زیادہ بڑھاؤں گا اور اس کی اولاد سے 12 بڑے بادشاہ ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اپنے بیٹے اسحاق سے فائدہ اٹھائے گی، پھر اسحاق کے ہاں یعقوب پیدا ہوں گے، یعنی ان دونوں کی زندگی میں یعقوب پیدا ہوں گے تاکہ اس پوتے کے ساتھ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جیسے ان کے اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے دادا دادی کی زندگی میں پیدا ہونا نہ ہوتا تو یعقوب کا نام لے کر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جبکہ آئندہ آنے والی اسحاق کی تمام اولاد نسل کے ساتھ خوشخبری دی جا سکتی تھی۔ اب جبکہ یعقوب علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ
وہ اپنے دادا دادی کی زندگی ہی میں پیدا ہوں گے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، سورہ ہود آیت نمبر 84۔ ترجمہ: ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، سورہ مریم آیت نمبر 49۔ ترجمہ: بس جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے ان کے معبودوں سے الگ ہوئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ یہ بات بڑی واضح اور قوی ہے اور اس کی تائید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کی کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی۔ پھر میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو جس وقت جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہاں ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ ساری زمین مسجد ہے۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور یہی مسجد ایلیہ ہے جو مسجد اقصی کے پاس ہے، اور یہی توجیہ اچھی ہے اور اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیت اللہ بنانے کے 40 برس بعد یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی، اور ظاہر یہی ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ اور مسجد اقصی دونوں کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے اور وجود میں آنے کے بعد ہوئی، اور اس کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 تا 41۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھو۔ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کوئی کھیتی وغیرہ نہیں ہے تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی عطا فرما تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھے ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو بخش دیجیو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اس کا تذکرہ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی کے تحت کر دیا ہے۔ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور مزید اس کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات کے زمن میں کریں گے۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ بنایا ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال اور مدت کا فاصلہ ہے، اور اس بات کا کوئی قائل نہیں ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے۔ صرف ابن حبان کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ابن حبان کی اس بات میں کسی نے موافقت نہیں کی اور نہ ہی ان سے پہلے کوئی اس کا قائل تھا۔